अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान के मादनी ज़खायर की अहमियत का एतराफ़ करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के पास ऐसे कीमती मादनी वसाइल मौजूद है जो आलमी मयार के ऐन मुताबिक है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मादनी ज़खायर 2,30,000 मुरबा मील इलाके में फैले हुए हैं, जो कि बरतानिया जैसे मुल्क के पूरे इलाके के से भी 2 गुना ज़्यादा है। माहिरीन के मुताबिक अगर इन वसाइल को जदीद तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान न सिर्फ अपनी मईशत को मुस्तहकम कर सकता है बल्कि आलमी मंडियों में एक अहम मिनरल पावर के तौर पर उभर सकता है। ताहम सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी कुदरती दौलत के बावजूद पाकिस्तान आज भी माशी बहरान से क्यों दो चार है? क्या हमारी पॉलिसी, हिकमत अमली या बदनवानी इस तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट क्या हो सकती है? इस हवाले से तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं रफ़ीउल्लाह नैज़ी साहब, आप तजज़ियाकार हैं, और कामरान मुर्तज़ा साहब, आप सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, आपका ताल्लुक़ है पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान से। कामरान मुर्तज़ा साहब का प्रोग्राम में खुशामदीद। जी वेलकम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान मुर्तज़ा साहब, जैसे अभी अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने इस बात का एतराफ़ भी किया और कहा है कि पाकिस्तान जो है वो मादनी वसाइल से माला माल है, और पाकिस्तान के अंदर जो मादनी वसाइल हैं वो 2,30,000 मुरबा मील के इलाकों में फैले हुए हैं, और ये जो इलाका है ये बरतानिया जैसे मुल्क से भी 2 गुना है। तो इतने हमारे पास अगर वसाइल मौजूद हैं और पूरी दुनिया में मादनियात की एक बहुत बड़ी अहमियत है, तो फिर आज तक इन वसाइल को एक्सप्लोर क्यों ना किया जा सका? इस हवाले से किस हुकूमत ने तवज्जो न दी? और अभी जो आलमी सतह पे हमारे मादनियात के हवाले से बातचीत हो रही है, लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, तो आप इस सारे मौजू को कैसे देखते हैं? देखिए, दस्तूरी इंसाफ करना, दस्तूर के मुताबिक इंसाफ जिसको कहेंगे, क्या पाकिस्तान में दस्तूर के मुताबिक इंसाफ मौजूद है सूबों के दरमियान, मर्द के दरमियान? पहला सवाल, सूबों में से किसी को ये एतराज नहीं है कि यहाँ मदनियात को एक्सप्लोर न किया जाए। सूबों को एतराज भी नहीं है कि गैर मुल्की आके यहाँ काम न करें, मगर जो दस्तूर के मुताबिक सूबे का हिस्सा है वो सूबे को मिलना चाहिए। आपके यहाँ ये है कि रिसेंट पास में उम्मीद ये है कि $50 करोड़ के आपने रेयर मिनरल्स जो है वो बेचे हैं मुल्कों को या अमेरिकन को, मगर वो $50 करोड़ के वो कहाँ से निकले थे? खैबर पख्तूनख्वा से निकले थे, बलूचिस्तान से निकले थे, या फिर इस्लामाबाद से निकले थे, जिसमें सूबों से पूछने की जरूरत नहीं थी। फिर उसमें सूबों था नहीं था, ये अगला सवाल है। तो अगर आप इस तरह से चोरी छुपे काम करने की कोशिश करेंगे तो फिर उसके ऊपर शकूक व शुबहात भी पैदा होते हैं, लेते हैं। इन मामलात से निपटने के लिए हम सिर्फ इतना कहते हैं दस्तूर के मुताबिक चलिए, जो आर्टिकल 172 में लिखा है उसके मुताबिक जो है उसको फॉलो कर लीजिए और उसके मुताबिक। सही, मतलब जो कुदरती वसाइल हैं इनकी तकसीम जो है सूबों के दरमियान यकसा होनी चाहिए, और जहाँ से वो मादनियात निकल रही हैं उस सूबे को उसका हिस्सा होना चाहिए। यकसा बात नहीं है, दस्तूर ने तय कर दिया है कि किसको क्या मिलना है, किससे क्या मिलना है। दस्तूर ने जब ये 1973 से ये तय कर दिया हुआ है, या उसको अमेंडमेंट्स भी जितनी भी उसमें हुई है, बाद में अमेंडमेंट्स को भी ले लीजिए, 18th अमेंडमेंट को 2010 में। सही, तो जो चीज हो चुकी है उसके मुताबिक जो है उस उमरानी मुआहदे को जो है ना उसको अमल दरामद कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। कोई आके गैर मुल्की कंपनी काम करती है हमारे सरांकों पे, इन्वेस्ट करते हैं हमारे सरांकों पे, मगर जो सूबे का है वो दस्तूर के मुताबिक सूबे का हिस्सा सूबे का, मरकज का मरकज को, और इन्वेस्टर का इन्वेस्टर। सही सही। अच्छा रफ़ीउल्लाह नैज़ी साहब, जैसे कि मादनियात के हवाले से अभी बात कर रहे हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, वो कहते हैं, उन्होंने एक आर्टिकल 172 का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा है कि जो वसाइल की तकसीम है, अगर कोई कहीं से मादनियात निकलती हैं तो वो सूबे का भी हिस्सा है, मरकज़ भी है, और उसको उसी तरीके से कानून के मुताबिक जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं होता। यही वजह है कि सूबों के दरमियान और मरकज़ के दरमियान जो है वो कोई ना कोई ऐसा मसला पैदा हो जाता है जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस हारमनी के लिए कोई कवानीन होनी चाहिए, किस तरीके से इसको डील करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया अलवी साहब। अच्छा, मैं कामरान मुर्तज़ा साहब को याद ताज़ा करना चाहता हूँ। नवाज शरीफ के दौर में जो पिछला उसका टेनोर गुजरा है उसमें रेकोडेके से मुआहदा किसने किया था, और कौन कौन सी पॉलिटिकल जमातें जो हैं, सियासी जमातें, वो उस पेज पे थी? डेफिनेटली JUFB थी, उसमें वो उसकी जो उस वक़्त का चीफ मिनिस्टर सब बलूचिस्तान में वो भी शामिल था।
مسلم لیگ بھی شامل تھی، انہوں نے ریکارڈ سے کیا، ٹرم اینڈ کنڈیشن طے ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن کوالیفائی نہ کر سکے، پھر وہ بین الاقوامی طور پر اس نے سو کر لیا. جب سو ہوا اس کے بعد لیٹر ان پہ جو ہے نا فائن بھی امپوز ہو گیا. صحیح. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب عمران خان کی حکومت آئی پی ٹی آئی کے، انہوں نے وہ اس کو جو ہے نا سیٹ اسائڈ کروایا. یہ تو مرتضیٰ صاحب بہتر سمجھتے ہیں. جی یہ درست ہے کہ آرٹیکل 172 جو وہ ڈیفائن بھی اسی طرح ہی ہے. صحیح. کہ صوبوں اور فیڈریشن کے درمیان جو معاملات وہ علیحدہ علیحدہ اور صوبوں کو آپ اعتماد میں لے کر، بلکہ میں کہتا ہوں ایک کانٹیکٹ جو ہے نا آپ کو سائن کرنا ہوگا. صحیح. جہاں تک سوشل کانٹیکٹ کی بات مرتضیٰ سینیٹر صاحب کر رہے ہیں، تو کدھر ہے قانون آئین؟ دیر از نو رول آف لا ہیئر ان پاکستان، آئی وڈ سے. نہ قانون کی حکمرانی ہے، نہ آئین کی ہے، نہ یہاں پہ عدالتیں آزاد ہیں، نہ پہ شہری آزادی ہے، نہ اس میں یہاں صحیح جمہوریت ہے. یہاں ایک دوسرے کا جو مینڈیٹ اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا. ابھی آپ نے دیکھا کہ الیکشن میں جب یہ کے پی کے میں جو سی ایم کا الیکشن ہوا تو وہاں پہ کیا ہوا، انہوں نے کون سا رول پلے کیا؟ جے یو ایف نے. اور انہوں نے جناب اس میں لطف الرحمان صاحب کو جو کہ ایز اے کینڈیڈیٹ وہاں پہ کمپیٹ کروایا. تو رزلٹ بھی آپ کے ساتھ یہ اصل میں آپ سب جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی پولیٹیکل فورسز ہیں، ان کو آپس میں بیٹھ کر ایک سی او ڈی جو ہے نا، آل پارٹیز ہیئر ان پاکستان کو سی او ڈی کو اس کو سائن کریں. صحیح. اور نئے سرے سے جو ہے نا وہ اس کی بنیاد رکھیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر یہ ریکارڈ جو ریئر ارتھ مینر ہے، اس میں وہ چائنا کے ساتھ بھی آپ کے کانٹریکٹ سائن ہے. جی بالکل. چائنا اس کو ریفائن کر رہا ہے اور بھجوا رہا ہے. ابھی ریسنٹ آپ کو پتا ہوگا چائنا نے اس پہ جو ہے نا وہ آبسٹرکشن جو کلیم کیا. صحیح. جب آپ امریکہ کو یو ایس اے کو آپ نے فروخت کیا. صحیح. تو انہوں نے کہا نہیں بھی ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک. پھر اس نے کہا کہ میں ٹیرف لگاؤں گا. پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ انہوں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے ہم یہاں پہ ریفائنری لگاتے ہیں. بھائی وہ 10 سال لگیں گے ریفائنری لگائیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بھائی اس پہ اربوں ڈالر خرچ ہوں گے. آپ کا ملک جو اکنامیکلی اس کی جو سٹیٹس ہے، جو اس کی اب حالت ہے، وہ تو ابتر ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ تو نیچے جا رہے ہیں، ڈاؤن فال ہے نا. صحیح بات ہے. اس طرح نہیں ہوگا. صحیح. آپ کو پولیٹیکل جو استحکام لانا ہوگا. یہ وہ تو خیر بہت ضروری ہے. آپ کو عدلیہ کو آزاد کرنا ہوگا، 26 ترمیم کو ختم کرنا ہوگا. اس کے بعد جو ہے نا. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، یہ اکثر جب معدنیات کی بات ہوتی ہے تو ریکارڈ ایکٹ کے حوالے سے بات لازمی ہوتی ہے. ابھی چونکہ اب پھر معاملہ گرم ہے تو انٹرنیشنل لیول پہ پاکستانی معدنیات کی بڑی بات ہو رہی ہے اور آگے چل کے کچھ معاہدے ہونے کی بھی توقع کی جا رہی ہے. تو یہ ریکارڈ ایکٹ پہ پاکستان کی ناکامی، اس کا کامیاب نہ ہونا، ہر آدمی اس کے سوال اٹھاتا ہے. کیا وجہ رہی کہ ہمارے لیے وہ مسئلہ بنا، ہمیں جرمانہ دینا پڑا؟ اور آگے چل کے جو ہم اب مذاکرات کر رہے ہیں یا آگے معاہدے کریں گے تو کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ ریکارڈ ایک طرح کی کوئی چیز دوبارہ جو ہے وہ ریپیٹ نہ ہو؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے اندر گندگی ہے، بدنیتی ہے، وہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. صحیح. ہم آپ سے مانگتے کیا ہے؟ ہم صرف یہ مانگتے ہیں کہ جو دستور ہے اس کی پابندی کر لیں. وہ دستور کی پابندی نہیں ہوتی ہے. صحیح. ہم اس سے زیادہ نہ آپ سے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ریکارڈنگ کو ہم نے اٹھا کے کہیں باہر لے جانا ہے، باقی منرلز کو لے کے ہم نے چاند پہ جا کے بیٹھ جانا ہے. صحیح. دستور لکھا ہے اس کے مطابق جو صوبے کا حق ہے وہ صوبے کو دے دیا جائے. صحیح. جو وفاق کا اس میں شیئر بنتا ہے اس کو دے دیا جائے. اس میں ریکارڈنگ والے معاملے میں جو ہے وہ بھی اسی طرح سے بدنیتی سے معاملات شروع ہوئے تھے اور صرف اس میں ایک آدھ لوگوں کی بدنیتی نہیں تھی، ایک سے زائد لوگوں کی مختلف اینڈز پہ بدنیتی. صحیح. ذاتی مفادات تھے اور پھر وہ ذاتی مفادات کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ الٹیمیٹلی پھر جو ہے نا وہ اس میں ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ گئی. اس ججمنٹ کو آپ کو بھگتنا پڑا اور پھر جو کچھ بھی ہوا یا اس کے بعد آپ نے اس کو پھر دوبارہ سپریم کورٹ کی اس پہ رائے بھی لی جب آپ نے معاہدہ لے لیا اور تاکہ اس کو اسٹرینتھ دی جا سکے. مگر یہ سارا معاملہ جو ہے نا اس کو اگر بغور دیکھا جائے، اب بہت سی باتیں میں نہیں کہہ سکتا مگر اس میں ذاتی مفادات کے معاملات شامل تھے. اور بنیادی بات یہ ہے کہ صوبے کو اس کا شیئر نہیں دینا یا شیئر لے کے اپنی جیبوں میں لوگوں نے ڈالنا ہے اور مفاد اپنے ساتھ لے کے کرنا ہے، لے جانا ہے. جب آپ کے ذہن میں یہ معاملہ ہوگا تو پھر جو ہے نا وہیں سے بنیاد ٹیڑھی ہو جائے گی اور ٹیڑھی بنیاد کے اوپر بلڈنگ کھڑی نہیں ہوتی ہے. بلڈنگ آئیے آج بھی کھڑی کریے دستور کے مطابق، پاکستان کے دستور کے مطابق، اس پہ چلیے. ہم سب آپ سے تعاون کریں گے.
صحیح. اچھا نیز صاحب ابھی ذکر کیا ہے کامران مرتضیٰ صاحب نے، ایک تو بدنیتی کی انہوں نے بات کی اور دوسرا حق طلبی کی بات کی ہے کہ حق سلب کیا گیا کہ جس کا حق تھا نہیں دیا گیا، اور دوسری بدنیتی پہ مبنی ہے. ہمارے پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم ذاتی مفاد کے لیے بڑے بڑے قومی مفادات جو ہے وہ قربان کر دیتے ہیں. اب چونکہ پھر ایک وقت ہے کہ دنیا ہماری معدنیات کی طرف آ رہی ہے، تو ہمیں بہت ساری چیزوں کی طرف دھیان کرنا ہوگا کہ اگر یہ اتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے کہ جو 2,30,000 مربع میل کے اوپر پھیلے ہوئے ہمارے پاس بڑے قیمتی ذخائر ہیں معدنیات کے، تو ان کو نکالنے کے حوالے سے جب منصوبہ بندی کی جائے تو پھر اس میں سب کو آن بورڈ لینا چاہیے. جیسے بھی کامران مرتضیٰ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاں جس صوبے کی ایک چیز ہوتی ہے اس کو حصہ نہیں دیا جاتا، پھر اس طرح کوئی ایمبیگویٹی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس سارے معاملے کو ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا تاکہ یہ ہم آگے معاملہ خوش اسلوبی سے چلا سکیں؟ دیکھیں، میں بالکل کامران مرتضیٰ صاحب کی بات سے مکمل طور پر ایگری کرتا ہوں. صحیح. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو حکومتیں ہیں وہ فیڈریشن یا یونٹس کی جتنی بھی اکائیاں ہیں ان کو بااختیار تو کریں، پاور تو دیں. ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو اختیارات تو دے دیں. جی اختیارات نہیں ہے، پتہ نہیں پاور سیکٹر کدھر ہے، پاور کسی اور کے پاس ہے. صحیح. اور یہ جو آگے قوتیں ہمیں دکھائی کہتے ہیں نا، سر آئینہ میرا عکس ہے پس آئینہ کچھ اور ہے، میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. تو جب تک مکمل طور پر ان کو بااختیار نہیں بنایا جائے گا، صوبوں کو نہیں بنایا جائے گا، فیڈریشن کو مضبوط نہیں بنایا جائے گا. اور میں یہ بالکل درست ہے ان کی بات کہ یونٹس کے درمیان آپ ایک ریسیپروکل کنٹیکٹ بنا لے آئے نا، دونوں کے آپ حصے بکرے بنا دیں، یہ اتنا وفاق لے گا اتنا وہ لے گا، کم از کم آہنگی تو ہونی چاہیے نا. تو بہت ضروری ہے. دیکھیں اب یہ جو پولیٹیکل، اب دیکھیں یہ جو قیاس ہے پولیٹیکل پاکستان کے اندر، ابھی ریسنٹ آپ کے سامنے جو ریسنٹ جو انسیڈنٹ ہوئے ہیں جہاں کہیں بھی ہوئے ہیں، اب یہ جو چیزیں جب آپ کرتے ہیں تو پھر اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. پھر کون آ کے ادھر انویسٹ کرے گا پیسہ؟ یا بلوچستان میں جس طرح کی مطلب ہے کہ وہاں پہ لوگ جو پراکسی انڈیا کی یا فتنۃ الہند کے لوگ ہیں، جی بالکل، تو ان پہ جب آپ کنٹرول نہیں کریں گے، لوگوں کو آپ اعتماد میں نہیں لیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ کوئی باہر انٹرنیشنل کوئی اتنی بڑی فرم آ کے ریکوڈیک جیسی وہ آ کے آپ سے کوئی کانٹریکٹ سائن کرے. صحیح بات ہے. پہلے اپنے سب سے پہلے اختیارات دیں، سوائے کو فل اختیار کرے جو آئین جو ان کو دیتا ہے. صحیح بات. اور جن لوگوں جو نامعلوم لوگ ہیں، میری ان سے بھی گزارا پیچھے بیٹھ کر دیکھے جہاں یہ اگر کوئی غلط کرتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں، پھر آپ کو سامنے آنا چاہیے، اس کو کھینچیں. جی بالکل ٹھیک. تو اس وقت تک نہیں. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے کہ معدنیات کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے حکومت کو کن قانونی و سیکیورٹی اصلاحات کی ضرورت ہوگی تاکہ ہم بڑے سموتھ طریقے سے انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں لے کے آئیں؟ سب سے پہلی چیز جو ریکوائرڈ ہوتی ہے نا، جس کو اللہ پاک بھی احسان کرتے ہیں انسانوں پہ کہ آپ کو امن دیا. جی بالکل. یعنی جب امن اور سلامتی مل جاتی ہے نا کسی کو، وہ آ کے انویسٹر بھی آتا ہے. صحیح. اور امن اور سلامتی کیا زور سے مل سکتی ہے؟ امن اور سلامتی جو ہے ہمیشہ بات چیت سے ملتی ہے. صحیح. امن اور سلامتی آپ آپس میں بیٹھ کے معاملہ جب طے کر لیتے ہیں تو پھر کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، بھلے اس میں کسی کا کوئی 2 پیسے کا نقصان ہو، کسی کا 2 پیسے کا فائدہ ہو. تو امن اور سلامتی کے لیے آپ کو بات چیت کرنی ہے، آپس میں معاملات سیٹل کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر یہ راستہ سب کے لیے کھل جائے گا. انویسٹر آئے گا، وہ آئے انویسٹ کرے، اپنا حصہ لے جائے، صوبے کا حصہ دستور کے مطابق صوبے کے حوالے کیا جائے، اور جو وفاق کا بندہ ہوگا وہ وفاق لے لے. ہمارے آنکھوں میں ہم پاکستانی ہیں، یہ ہمارا. صحیح بالکل ٹھیک. اچھا نیز صاحب یہ امن سلامتی کی بات کی ہے کامران مرتضیٰ صاحب نے، بات تو بالکل ٹھیک ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب سیاسی طور پہ ہم آہنگی ہوگی پاکستان کے اندر. تو سیاسی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجوہات تو سب کے سامنے ہیں. تو ان معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے، سیاسی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے تاکہ سموتھلی ہم چیزوں کو آگے بڑھا سکیں؟ کیونکہ پاکستان اس وقت فوجی لحاظ سے اور پھر سفارتی لحاظ سے بہت اپنی بلندیوں کو چھو رہا ہے، لیکن اگر ملک کے اندر دیکھا جائے تو یہاں پہ معاشی معاملات بھی جو ہیں وہ خراب ہیں، پھر اسی طرح سیاسی ہم آہنگی بھی نہیں ہے. تو یہ سیاسی ہم آہنگی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ دیکھیں علوی صاحب، اس کے لیے تو میں یہی گزارش کروں گا، آپ کو ڈائیلاگ کرنا پڑے گا امنگ دا پولیٹیکل فورسز کو پہلے کرنا چاہیے. پھر وہ قوتیں جو انڈائریکٹلی سارے نظام کے جو ڈیل کر رہی ہیں، اس نظام کو چلا رہی ہیں، پھر ان سے بیٹھنا پڑے گا.
بلکہ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ سوشل کنٹریکٹ میں امینڈمنٹ لے آئیں، جو نامعلوم لوگوں کو آپ نے ان کا جو رول دینا دے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارے ملک کے ہیں، ہمارے ملک کا فائدہ ہی سوچیں گے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ جو پولیٹیکل فورس ہے ان کو آپس میں ایک ٹیبل بیٹھ کر ان کو جو ہے نا ایک ایجنڈا تیار کرنا چاہیے، ایک پالیسی، ایک فریم ورک دینا چاہیے اس ملک کی پراسپیرٹی کے لیے، اس ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ دیکھیں نا ابھی آپ نے انٹرو میں کہہ رہے تھے کہ ایکسپلور نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، میرے خیال میں اگر صوبوں کو یہ اختیار دے دیا جائے تو وہ بہتر انداز میں ایکسپلور کریں گے، جتنے منرل ہیں، ریئر ارتھ ہیں، اور اس میں بے شک وفاق بھی اس میں شامل ہو جائے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، عدالتیں آزاد نہیں گی، یہ 26 ترمیم کو امینڈمنٹ کو آپ کے اس کو ریموو کرنا ہوگا، اس کو آپ ریموو کریں، اختیارات دیں، آزادی دیں، اور پھر جا کے یہ ملک جو ہے نا وہ ایک ترقی کی شاہراہ پہ جو ہے نا وہ چلے گا۔ اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، جیسے نیز صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ انصاف کا ہونا بہت ضروری ہے، آپ نے بھی پہلے ذکر کیا کہ انصاف بہت ضروری ہے، اور دوسرا پھر ڈائلاگ بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے جو صوبوں کے آپس میں معاملات ہیں، سیاسی پارٹیوں کے آپس کے معاملات ہیں، حکومت کے اپوزیشن کے ساتھ معاملات ہیں، تو ان سب معاملات کو درست کرنے کے لیے پھر ڈائلاگ کیسے شروع ہو سکتا ہے اور کس طریقے سے ہم ڈائلاگ کر کے سیاسی ہمانگی کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے ڈائلاگ کے لیے ہمیشہ جو ہے نا وہ اوپر سے معاملہ شروع ہوتا ہے، وفاقی حکومت کو بات شروع کرنی ہے پہلے سارے معاملات میں جو اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان یا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے وہ آنکھ مچولی جاری ہے، اس کو پہلے ختم کریں۔ پھر صوبہ خیبر پختونخوا میں ہمارا کام نہیں ہے، ہم اس میں جو ہے نا وہ بیچ میں مداخلت، وفاق جو ہے وہ مداخلت کر رہی ہے، وہ مداخلت بند کرے، انہوں نے اپنا اچھا ایک برا نمائندہ چن لیا، پھر سارے ایک میز پہ بیٹھتے ہیں اور ایک سماجی انصاف سے معاملہ شروع ہوگا، سماجی انصاف، سیاسی انصاف، پھر عدالتی انصاف۔ تو یہاں اس ملک میں نہ سماجی انصاف ہے، نہ سیاسی انصاف ہے، نہ عدالتی انصاف ہے، یہ تینوں معاملات کرنے ہوں گے۔ کوئی پارٹی جو نا اپنا پلیٹ فارم مہیا کر دے گی، یہ منرلز والے معاملے میں کوئی اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، 2 صوبوں میں یہ سب سے زیادہ ہے نا منرل، دونوں صوبوں میں ہم ہوسٹ کر سکتے ہیں پارٹیز کے لیے، جو ہے نا ہم ان کو اپنے میز پہ یا اپنے کمبل پہ ہم بٹھا سکتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ اس ملک میں کیا سیاسی انصاف موجود ہے، سماجی انصاف موجود ہے، عدالتی انصاف موجود ہے؟ اگر یہ سارے انصاف جو ہے نا ناپید ہیں تو پھر جو ہے پھر کس طرح سے معاملات سیٹل ہوں گے؟ صحیح۔ اچھا نیز صاحب، یہ جو معاملات میں مداخلت کی بات کی ہے کامران مرتضیٰ صاحب نے، انہوں نے حوالہ بھی دیا کہ اگر کے پی نے اپنا نمائندہ چن لیا ہے وہاں پہ تو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، ایک مثال دی ہے انہوں نے، اور بات بھی ٹھیک ہے کہ اگر کہیں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے، ان ہاؤس کوئی چینجز آتی ہیں یا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو مداخلت جو ہے ایک دوسرے کے اوپر نہیں کرنا چاہیے، اسی مداخلت کی وجہ سے پھر سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے اپنے معاملات تک محدود رہ کے ہم ملک کی تعمیر و ترقی میں بہتر طریقے سے اپنے فرائض سر انجام دے سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، میں اس لیے گزارش میں نے کہا تھا کہ ڈائلاگ جو ہے نا وہ لاجیکل میننگ فل ڈائلاگ کی بات کر رہا ہوں میں، بہت ضروری، میں ایسے بات نہیں، بے معنی ڈائلاگ کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں جب کے پی کے اسمبلی کے اندر جب چینج آ رہی تھی کہ جمہوری طریقے سے آ رہی، تو آپ نے دیکھا کہ فیڈریشن جو ہے، جو وزیر اطلاعات تھا، سینٹرل وزیر اطلاعات صاحب اور سارے، وہ انہیں ہتھوڑا اٹھا لیا اور اس کو چڑھ دوڑے اس پہ۔ یہ کہاں کا انصاف؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ آپ کو منڈیٹ ماننا پڑے گا، جس کا جتنا منڈیٹ ہے، اگر آپ کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر تو کیاس ہے، پھر تو انتشار ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیموکریسی کے جو وہ رول ہیں، جو اصول ہیں، آپ اس سے انحراف کر رہے ہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ میں پھر یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرنے لگا ہوں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان، میرا خیال ہے کہ محمود اچکزئی صاحب جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، اس کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ بڑا اچھا انیشیٹو لے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تمام پارٹیز کو وہ ایک پلیٹ فارم، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم ڈائلاگ کریں گے، یعنی جو حکومت میں ہے، جو رجیم، جو پارٹیاں پولیٹیکل چلا رہی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہی بیٹھنے کی تیار ہیں۔ یار اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر یہ تو جو اینالسٹ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، یہ جو ہم میڈیا ہاؤسز ہیں، جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، ان کو اس پہ جو ہے نا اس مکالمے کو آگے بڑھانا ہوگا اور اس کو پینیٹریٹ کرنا ہوگا تمام پولیٹیکل پارٹی۔ ہم دیکھیں گے پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ اس پلیٹ فارم پہ نہیں آتے، میننگ فل لاجیکل ڈائلاگ کی بات نہیں کرتے، تو پھر ان کا ایجنڈا کوئی اور ہے۔ صحیح۔
اچھا کامران صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا کردار ہو سکتا ہے، جو کہ بڑی مدبر شخصیت ہیں اور ان کی بات مانی بھی جاتی ہے اور ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے ملک کی سیاست میں؟ تو اب آئندہ آنے والے دنوں میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انصاف کی بھی عدم دستیابی ہے، یہاں پہ سیاسی عدم استحکام بھی ہے، تو آپ کی پارٹی کا اور آپ کے سربراہ کا کیا کوئی رول ہو سکتا ہے؟ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو بھی ہمارے بزرگ سیاستدان رہ گئے ہیں یا جن کو بھی مدبر سیاستدان کے طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں دلوں میں کوئی عزت موجود ہے، ان سے کوئی کام ایسا لیا جا سکتا ہے کہ تمام پارٹیز کو اکٹھا بنایا جائے۔ صحیح۔ ملک مشکل میں ہے، اس مشکل میں سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ ڈائلاگ ہے اور قانون کے مطابق آگے بڑھنا ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی زور زبردستی کرنی ہے وہ وقتی طور پہ چل جائے، مگر الٹیمیٹلی وہ ملک کی بنیادوں کو خراب کر رہی ہے، اس میں بیٹھ جاتی ہیں یہ چیزیں۔ تو وہ ہم اس سے کو چھوڑ کے بات کریں، آگے کے کوئی راستے نکالیں، معاملہ طے کر لیں کہ آگے آئندہ سمت یہ ہوگی، بھلے 6 مہینے 7 کے لیے ٹائم مقرر کر لیں، اس کے بعد کوئی انٹرم سیٹ اپ ہو، انٹرم سیٹ اپ کے بعد جو ہے نا وہ فیئر اور فری الیکشن سیاسی انصاف کے حوالے سے، صحیح، سماجی انصاف حوالے سے یہ کہ جو جس کا حق بنتا ہے، اور عدالتی انصاف معاملے میں یہ کہ عدلیہ کو اس عدلیہ کے اندر مداخلت کی بات بالکل ختم کی جائے، ان کو اپنا انڈیپینڈنٹ آگے بڑھنے دیا جائے۔ صحیح صحیح۔ تو نہیں صاحب، اس طرح بالکل انہوں نے بات تو ٹھیک کی کامران مرتضیٰ صاحب نے کہ جو ہمارے بزرگ سیاستدان ہیں جن کی بات لوگ مانتے ہیں، اگر ان کی قیادت میں کوئی ایک اچھا کوئی فیصلہ کیا جائے، کوئی ایسا فورم بنایا جائے جس کے تحت یہ بات کو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو کہ ملک کی بہتری کے لیے ہم سب مل کے آگے بڑھیں، تو تجویز تو بالکل اچھی دی ہے کامران مرتضیٰ صاحب نے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں سر اتنی گزارش کروں گا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر صرف ایک یہ طے کر لیں کہ ہم نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے۔ صحیح۔ تو اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ نئے سر کے فری اینڈ فیئر ایک ٹرانسپیرنٹ آپ الیکشن دے دیں۔ میں بالکل یہ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں، عمران خان بھی آ جائے نا تو وہ بھی فیل ہو جائے، لوگ اس کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے جائے گے، اس کو آنے دو۔ پھر اس کو اگر آپ اس کی اس پاپولیرٹی کو ڈائلوٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر فری اینڈ فیئر ایک الیکشن کر کے اس کو حکومت دے دیں۔ جی بالکل۔ اور وہ جو عوام کے اندر جو غربت ہے، ان امپلائمنٹ ہے، جو حالات ہیں، جو سیاسی جو ہے نا وہ سوری سماجی جو انجسٹس ہے، اس کو میٹ نہیں کر پائے گے، تو پھر آٹومیٹکلی یہ جو ہے نا دوسری پارٹیوں جو یہ ان کا سروائیول شروع ہو جائے گا۔ جب تک آپ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں دیں گے، صحیح میں جمہوریت نہیں آئے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے معاملات جو ہے نا وہ اس کا کوئی سلوشن ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنی سرحدی سالمیت کے تحفظ کے لیے کسی بھی براہ راست یا بالواسطہ خلاف ورزی کا مکمل جواب دے گا۔ GHQ میں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کی شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا ہے کہ دہشت گرد پراکسیز ختم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل صاحب نے فتنہ الہند اور فتنہ خوارج کے بیانیے کو ترقی اور امن کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا فخر ہے اور پاکستان کے نوجوان ملک کے روشن مستقبل کے ضامن ہے۔ یہ بیانیہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی، خطے میں استحکام اور بلوچستان کی ترقی کے نئے امکانات کو روشن کرے گا۔ اسی حوالے سے ہم تفصیلی بات چیت کریں گے۔ ہمیں بریگیڈیئر صاحب نے جوائن کیا ہے۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، مکالمہ میں خوش آمدید۔ تھینک یو۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ آرمی چیف صاحب کی طرف سے جو کہ دہشت گرد پراکسیز ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، کیا پاکستان خطے میں ڈیفینسو سے آفینسو سیکیورٹی پالیسی کی طرف جا رہا ہے؟ بڑا کلیئر ایک ابھی بیان دی ہے، پالیسی بنا لی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں نیو نارمل۔ یہ ہم نے اسٹیبلش کر لیا، دیٹ از کہ اب وی آر اے ہارڈ اسٹیٹ۔ جو ملک اگریشن کرتا ہے اس کے خلاف ہمارا ڈیسیژن ول بی ویری اگریسو، ڈسٹرکٹیو، سوئفٹ اینڈ سڈن، اینڈ ویل گو ڈیپ ان دی انیمی ٹیریٹری، اور اس کو اتنا اٹامک لاس کریں گے کہ دے ول ریممبر۔ یہ بڑی کلیئر پالیسی ہے۔ اٹ از گڈ فار افغانستان، اٹ از گڈ فار انڈیا کے لیے اور اینی کنٹری وچ لک ود بیڈ انٹینشن ٹورڈز پاکستان۔ نمبر 2، بلوچستان میں ایک اور بڑی کلیئر بات کی ہے، بلوچستان کے عوام کو، ان کے ینگسٹرز کے لیے، کہ آپ سے ہمیں بہت امید ہے۔
صحیح آپ پاکستان کا اور بلوچستان کا سرمایہ ہیں. صحیح بات. آپ کو کسی کی باتوں میں نہیں آنا. نمبر 2 آپ محب وطن شہری ہیں. تھرڈ اور بلوچستان پاکستان کی بہت ہی اہم جو ہے وہ صوبہ ہے. صحیح. اور ہم ہر لحاظ سے آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے پلیز ڈونٹ فال پرے ٹو اینیمی جو ہاسٹائل ایجنسیز ہیں جو آپ کو 1 یا 2% ہے کے لیے. ہم آپ کے لیے ہر قسم کی کر رہے ہیں, ڈیولپمنٹ کے لیے, ہیلتھ کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, جابس کے لیے, تعلیم کے لیے, وظیفوں کے لیے. ایون سیکورٹی ورک شاپ جو وہاں پر کی گئی ہے اس کا بھی ایک ہی مقصد ہے کہ انٹریکشن ہو پاکستان کے باقی لوگوں کے ساتھ, ان کے ہمارے بلوچی بہن بھائیوں کا. دے شوڈ نو کہ واٹ آل وی آر ڈوئنگ, اور کس طریقے سے دشمن ہمیں ان بہکارا ہے, اور اس کو ہم نے مل کے ایز اے نیشن کیسے اس کو ہم نے اس کو کنٹرول کرنے. دیٹ واز دا کرکس آف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, اور اس لیے اسپیشلی ایڈریس کرنے وہاں پر گئے ہیں. اس کو اب لے کے چلنے, اس کو ہم نے خیال رکھنا. اور بلوچستان میں دیکھیں نا, انڈیا بڑا اوپنلی کہتا ہے کہ ہم نے بلوچستان کو علیحدہ کرنا ہے, ہم ان کی ترمیموں کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. سو ابھی ہمیں ایک جامع پالیسی بنانے کی ضرورت ہے جس میں ہم 3-4 پرانگ اسٹریٹجی کریں کہ ہم نے وہاں پر پولیٹیکل پارٹی جو نیشنل پارٹی ان سے بات کرنی ہے, ہم نے ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے, سوشل اکنامکل ایشوز جو وہ ریزالو کرنے ہیں, اور جو انہوں نے ہتھیار ریاست کے خلاف ہے ان کے خلاف لڑنا. جی بالکل ٹھیک. تو نئے صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آرمی چیف نے آج بیان دیا ہے کہ بلوچستان کو پاکستان کا فخر ہے اور اب بلوچستان میں سیکیورٹی سے زیادہ اکنامک ڈیولپمنٹ کو ترجیح دی جائے گی؟ دیکھیں جی, اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے, وہاں پہ احساس محرومیاں ہیں. اب دیکھیں نا, ابھی میں تھوڑا سا پنجاب کو بھی اس میں ڈسکس کروں گا. جب آپ ہاسپٹل بیچ رہے ہیں, لوگوں کا علاج نہیں ہو رہا, آپ وہ جو ہے آپ کا ہیلتھ کارڈ وہ فریز ہے. جی تو یہ تو دیکھیں, جب تک ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, انڈسٹری کو آپ پروموٹ نہیں کریں گے, ایگرو انڈسٹری کو پروموٹ نہیں کریں گے, آپ کو دیکھنا ہوگا اگر تو غربت میں کمی آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پالیسی ٹھیک ہے. اگر اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر آپ کی پالیسی غلط ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو پہلا ہے کہ آپ دہشت گردی کو اس کی ڈیفینیشن نئے سرے سے بنانی ہوگی, اس کو ڈیفائن کرنا ہوگا. دوسری بات ہے, آپ کے پاس ایک نیکٹا کا پلیٹ فارم ہے, اس کے جو جتنے بھی اس کی شرائط ہے, جتنی بھی کنڈیشن ہے یا جتنے بھی نکات ہیں, اس میں آپ اس کو امینڈ کر لیں, اس میں اضافہ کر لیں. اور دہشت گردی دیکھو, ہم آج سے نہیں ہم دہشت گردی کا شکار, ہم تو 79 کے بعد جو ہے نا وہ آج تک دہشت گردی شکار ہوتے آ رہے ہیں, ہوتے جا رہے ہیں, اور پالیسیاں بنتی رہی ہیں, توڑتے رہے ہیں, لیکن ہم ایک کمپوزٹ, ایک کنکریٹ قسم کی جو ہے نا وہ پالیسی نہیں بنا سکے. تو اس کو ری وزٹ کریں, نیکٹا کا اجلاس بلائیں, اس میں تمام پولیٹیکل پارٹی جو بھی سٹیک ہولڈر ہیں وہ سب کو اس میں بٹھائیں, اور ایک نئے سر, چونکہ دیکھیں یہ ایک انوویشن آ گئی ہے, اور انوویشن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو نئے سرے سے جو ہے اپنی صاف بندی کرنی ہوگی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے آرمی چیف نے بلوچستان میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ ہونے سے پھر ہم یہ دہشت گردی کے معاملے سے نکل سکیں گے, اور ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اپنے روزگار میں لگ جائیں گے, تو قومی دائرے میں شامل ہو جائیں گے؟ دیکھیں, اس میں اکنامک ڈیولپمنٹ, جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے, یہ بہت ضروری ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے وسائل ایجنسیز آپ کے اوپر اٹیک کر رہی ہوتی ہیں, تو جو بے روزگاری ہوتی ہے, جہاں پر آپ کو غربت ہوتی ہے, دے فال پرے. جب آپ کا ایک بچہ بے روزگار ہے, گریجویشن کیا ہوا ہے, اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں, بہن کی شادی ہے, بھائی کی تعلیم ہے, جاب نہیں ہے, اس کو ہے بہت سارے 50,000 روپے دیتی ہے, کہتے جاؤ یا 2 مہینے کا دو, لیتا ہے 50,000 سے اپنا گزارا کرتا ہے, پھر کوئی آپ کر لیتا ہے. آن دا کنٹری, اگر ہم اس کو جاب دے دیتے ہیں اور اس کے بعد جب جاب ملتی ہے تو پیرنٹ پہلا کام کرتے ہیں, بچے کہتے ہیں ابھی اس کی شادی کر, شادی ہوتی ہے, اس کے 2 بچے ہو جاتے ہیں, تو وہ مین اسٹریم اپنی لائف میں ابزارب ہو جاتا ہے یہ. اور سیکنڈ, اس کے ساتھ آپ کے پاس جن کی زمینیں ہیں وہاں پر بنجر زمین ہے, پانی نہیں ہے, ان کو آپ سولر لگا کے دیں, کمیونٹی طور پر سولر لگا دیں. جن کے پاس زمین بھی نہیں ہے, ان کے مویشی, اگر وہ وہاں پر روزگار ہے, ان کو 10-20-25 مویشی دے دیں, وہ اس کے ساتھ خوش ہو جائے گا. سو کیپ دم. اور انڈسٹری لگا دیں, انڈسٹری لگائیں گے, تعلیم میں سب بچوں کو لیبر جاب مل جائے گی, اور ہیلتھ فیسلٹی, ماں باپ کو علاج مل جائے گا, کمیونیکیشن ہوگی, صبح جائے گا, شام کو گھر ٹائم پر واپس آ جائے گا. یہ چیزیں, اور اس میں
آپ کے جو سردار وہاں کے ہیں they have to play a major part. They mostly they don't want کہ وہاں ڈیولپمنٹ ہو تاکہ لوگ ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہیں اور ان سے مدد مانگتے رہیں اور کسی اور ڈائریکشن میں نہ دیکھیں. اس کے لیے آپ کو اپنی نیشنل پولیٹیکل پارٹی جو وہاں کی ان کو بھی آن بورڈ لیں, سب کو لے کے کولیکٹیو ایز اے ہول پالیسی بنائیں. پاکستان ملٹری ڈوئنگ اے گریٹ جاب. وہاں کیڈٹ کالج بنا دیے ہیں, ہاسپٹل بنا دیے ہیں, اسپورٹس گراؤنڈ بنا دیے ہیں, ان کے لیے کئی فیسلٹیز آتے ہیں, ووکیشنل سینٹر بنا دیے, بٹ دین اٹ ہیز ٹو بی ہولسم ایفرٹ. یہ کریں گے ساتھ ان کے خلاف جنہوں نے ہتھیار اٹھائے. جی بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے بریگیڈ صاحب, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر وہاں اکنامک ایکٹیویٹی چلے گی تو وہاں سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. نیازی صاحب, آرمی چیف نے بڑے واضح انداز میں کہا ہے کہ دہشت گرد پراکسیز کو ختم کر دیں گے, تو بڑے واضح طور پر اب پاکستان جو ہے وہ ڈیفینسو سے اوفینسو پالیسی کی طرف جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم کلی طور پر اپنے طرف اٹھنے والی جو بھی دشمن کی انگلی ہے اس کو واقعی توڑ دیا جائے اور تمام پراکسیز کو ختم کر کے پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کیا جائے؟ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. جو اگریشن کرے گا اس کو منہ توڑ جواب دیا جانا چاہیے. یہ ہماری بقا ہے, ہماری احساس ہے, اور ہم بالکل اپنے ملک کا تحفظ کرنا ہے. ابھی میں ذرا بلوچستان پہ تھوڑی سی بات کروں گا. دیکھیں, جب تک وہاں پہ گراس لیول تک پولیٹیکل پارٹیز یعنی اس میں پینیٹریٹ نہیں کریں گی یا آپ ان کو شرکت اقتدار نہیں کریں گے, وہ وہاں پہ ایک سرداری نظام ہے, وہ لوگ وہ جکڑے ہوئے ہیں. سب سے پہلے ان کی آزادی چاہیے. دیکھیں 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ کا صوبہ ہے, اور اس میں آپ جتنے بھی الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ سرداروں کی آگے لایا جاتا ہے, یا مینوپولیٹ کیا جائے, یا منورنگ کر کے, یا ان کو نوازا جاتا ہے, یا الیکشن چرائے جاتے ہیں. یہ بڑی زیادتی ہے. جب تک آپ نچلے طبقے کو اس کو مین سٹریم میں نہیں لائیں گے, وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں آئے گی, وہاں پہ ان امپلائمنٹ ختم نہیں ہوگی, وہاں پہ یہ جو لوگوں کے جو مسائل اس میں اضافہ ہوگا. آپ دیکھیں, آپ اس پہ تھنک ٹینک بٹھائیں. اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی عوام تک پہنچ گئی ہے تو اس کو عوام کو اس میں حصہ لینا چاہیے. وہ لوگ جب نچلے طبقے لوگ جب اسمبلی پہنچیں گے, میرا خیال وہ بہتر انداز میں جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, بے روزگاری بھی کنٹرول ہوگا, دہشت گردی بھی کم ہوگی, اور محب وطن بھی. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل. اچھا بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, یہ کائنیٹک آپریشن کے ساتھ ساتھ سول سیٹ اپ کا بھی پیرالل چلنا اور اس پالیسی پہ عمل پیرا ہونا کہ اب دہشت گردی کو مزید برداشت نہیں کریں گے, سول سیٹ اپ کا اس حوالے سے کتنا کردار ہے, اور کیا ہمارے سول سیٹ اپ خاص طور پہ کے پی میں اور بلوچستان میں کائنیٹک آپریشنز کے بعد جو ضرورت ہوتی ہے سول سیٹ اپ کے اقدامات کی, وہ ہو رہے ہیں یا ابھی یہ چیزیں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں, یہ ایک بہت بڑا پٹ فال ہے, یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. جب بھی فوج آپریٹ کرتی ہے, کائنیٹک آپریشن کرتی ہے, لنک بیسڈ آپریشن کرتی ہے, تو وہ جا کے ایریے کو پہلے وہاں پر آپریشن کرتی ہے, پھر سینیٹائزیشن کر کے اس کو کلیئر کرتی ہے. بالکل کلیئر کرنے کے بعد ناؤ دے ہیو ٹو گو, دے کانٹ اسٹے دیئر فار لانگر پیریڈ بیکاز انہوں نے اور آپریشن کرنے ہیں. یہاں پر ذمہ داری آ جاتی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی کہ دے شوڈ کم ناؤ اینڈ کم ان دیٹ ایریا اینڈ ہولڈ اٹ. ہولڈ کا مطلب ہے وہاں لوگوں کو واپس لیں جو وہاں سے ڈسپلیس ہوئے تھے, ان کو لا کے ایریا ہینڈ اوور کریں, اپنے گھروں کو واپس آئیں, اور وہاں کے جو سردار ہیں ان کو بتایا جائے, ہر ایک کے پاس ویپن ہے, ان کو کہا جائے اب آپ نے اپنے ایریا کو خود ڈیفینڈ بھی کرنا ہے. اور جس وقت کوئی ٹیررسٹ ایک آتا ہے, 2 آتا ہے, کوئی آتا ہے, امیڈیٹلی سیکورٹی فورسز کو بتائیے تاکہ ہم اس کو ختم کریں, بجائے سے کہ وی ویسٹ اگین مور ٹائم کہ پھر نئے سے سینیٹائزیشن کریں, کائنیٹک آپریشن کریں. یہاں پر فقدان ہے, یہ ہمیں بڑی سخت پرابلم ہوتی ہے. اس کے لیے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو پروونشل کے پی کی پریزن کی, دے ہیو ٹو بی ویری ویری ایکٹیو. ان کو یہ ساری انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, سیکورٹی فورس کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن ہونی چاہیے, کس وقت آپریشن ختم ہوا, کب آپ نے ایریا کو کلیئر کیا, اینڈ امیڈیٹلی جو ڈسپلیس لوگ تھے امیڈیٹ واپس آئیں, آ کے اپنے ایریا میں رہیں, اور امیڈیٹلی کانٹیکٹ کریں سیکورٹی فورسز آئندہ کے لیے کریں پرابلم. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اچھا نیازی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کائنیٹک آپریشن کے بعد یہ سول جو سیکیورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں وہ کس طرح کا ایکٹیو رول ادا کر سکتی ہے تاکہ دوبارہ وہ نیٹ ورک اس ایریے میں نہ بن سکے؟ دیکھیں علوی صاحب, میں گزارش کروں گا, تین طبقات ہیں, قبائلی سردار, خاصہ داران, مشران
اور پولیٹیکل صحیح جو اینٹی ہیں یا ریپریزنٹیٹیو ہیں، جی بالکل دیکھیں اب کوئی انسیٹلڈ ایریا نہیں ہے، سب سیٹلڈ ہو گئے ہیں جب سے یہ اس کا امالگیشن ہوئی ہے صحیح کے پی کے میں. جی جی تو یہ سارے لوگوں کو آن بورڈ لینا ہوگا. ٹھیک ہے پھر وہ نیچے اپنے نیچے جس ایجنسی یا جو بھی ایریا ہوگا وہ قبائلی سردار جو وہ ان کو رسپانسبلٹی دیں، ٹھیک ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر کریں. دیکھیں اگر کوئی دہشت گرد یہاں سے کوئی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، یہاں پہ کوئی اگر پناہ دیتا ہے یا آتے ہیں تو آپ نے فوراً ہمیں دینا. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کی انٹیلیجنس جو شیئرنگ ہے اس کو بہت مضبوط بنانا ہوگا ضروری ہے. اور اس میں جو آپ فیڈریشن کے وفاق کے علاوہ یعنی فوج کے علاوہ آپ یہ کامیاب نہیں ہوتے. کائنیٹک آپریشن آپ دیکھیں پچھلے 20 سال سے جب سے 9/11 نیٹو فورسز آئے ہیں 20 سال ہو گئے کم و بیش. آئی ووڈ سے میرا خیال میں آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا 20 سال ہو گئے. 20 سال ہم کائنیٹک آپریشن کر رہے ہیں. صحیح کمال کی بات ہے ابھی تک ہم ان دہشت گردوں کو جو ہے نا وہ اسے کنٹرول نہیں کر سکے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو نیٹو ہیں جو لوکل لوگ ہیں ان کو اعتماد نہیں لے رہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے طور پہ ان پہ جب آپریشن کرتے ہیں، جب اس پہ کوئی ڈرون پھینکتے ہیں اسے وہ چھوڑ ڈالتے ہیں، کوئی غریب مسکین بے گناہ لوگ مار جاتے، بچے مارے جاتے ہیں، عورتیں اس سے پھر جو ہے نا وہ کائنیٹک آپریشن جو ہے نا اس کو پھر نقصان ہوتا ہے. صحیح. اچھا بریگیڈیئر صاحب، دوحہ معاہدے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف کو جا رہی ہے؟ کیا اب افغانستان کی طرف سے جو دہشت گرد آ رہے تھے ان کے آنے میں کمی واقع ہوئی ہے؟ بارڈر کی کیا صورتحال ہے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس معاہدے کے بعد آگے صورتحال کس طرف کو جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے افغان طالبان رجیم کے اوپر، بالکل، کہ وہ کتنے سنسیئر ہیں، کتنا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. کیا وہ سنسیئرٹی میں ٹی ٹی پی کو، خارجیوں کو، فطرت ہندوستان کو، داعش کو کنٹرول کریں گے، کیسے کریں گے؟ حالانکہ وہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے کنٹرول کرنے کی. کیونکہ دیکھیں یہ سارا لوگ جو ہیں یہ پشتون ایریا میں صدرن سائڈ پر ہیں اور صدرن سائڈ پہ سارے پشتونز ہیں، پشتون کی حکومت ہے. دیر از نو ریزن کہ آپ یہ کہیں کہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہم یہاں پر ہمارا وہ بڑا ریٹ آف جو ہماری قائم نہیں ہے. ایک تو یہ کلیئر بات ہے نا. جہاں پر معاہدہ ہوا ہے وہاں پر بڑی کلیئر بات کی گئی ہے کہ جی آئندہ آپ کے ساتھ زمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو آپ اپنی زمین سے ہمارے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے. دے ہیو ٹو آنر اٹ. اور ہر 3 مہینے کے بعد دوحہ میں میٹنگ ہوگی جہاں ڈیٹیل ورکنگ ہوگی کہ آپ نے یہ الاؤ یہ روکا نہیں روکا، کیوں نہیں روکا، واٹ آر دا اپریہینشن، کیا لائے عمل ہوگا. آئی ایم شیور کہ اس میں پاکستان نے کیونکہ اسٹرانگ ایک جو ہوتا ہے اسٹرینتھ سے پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے بات کی ہے کہ جی کیونکہ ہم نے ان کو پہلے بہت نقصان پہنچایا، زمینی پوسٹیں قبضہ کی، ٹینک تباہ کیے، سب کچھ کیا. دین دے ریکویسٹڈ وائٹ ٹینک ریز کیا، ایبریٹ کیا، ہم نے مان لیا اور پھر جا کے بعد تو اب اس وقت ان کو یہ ماننا پڑا. سیکنڈ یہ کہ اس کے بعد یہ بھی مجھے یقین ہے کہ بات ہوئی ہوگی کہ اگر یہ نہیں کرتے ہیں اور ترکیہ اور قطر کہہ دیتے ہیں واقعی they have failed to honor their commitment, then clause میں ضرور لکھا جانا چاہیے کہ then پاکستان will be at liberty کہ ہم ان کے ایریا میں جا کے ایریل چاہے ایئر سے یا ڈرون سے ہم ان کے ٹریننگ کیمپ تباہ کریں گے، ان کے کیمپ تباہ کریں گے، ان کے کمانڈرز کو ماریں گے، چاہے داعش کی ہوں یا فوجی کی ہوں یا فضل ہندوستان کی ہوں، تاکہ یہ اپنی موت خود مریں اور ان کو نقصان ہو اور اس کے بعد یہ آرام سے اور انڈیا کو اس سے بہت بڑا سیٹ بیک بھی ہوگا. تو یہ میرے خیال میں اگر چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے بہت فرق پڑے گا اور پاکستان میں دہشت گردی میں نمایاں طور پر کمی آ جائے گی. صحیح. اچھا نیز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جس وقت صورتحال ہے افغانستان کی طرف سے اتنی دہشت گردی ہو رہی ہے، ہماری بات نہیں مان رہے، تو اسی اسنا میں افغانیوں کا پاکستان سے انخلا کتنا ضروری ہے یا پھر ان کو کوئی تھوڑی بہت رعایت دے دینی چاہیے؟ دیکھیں علوی صاحب، میں یہ گزارش کروں گا، آپ جب تک ایک مرض ہے اس کو ڈائیگنوز نہیں ہوگی تو اس کا علاج کیسے کریں گے؟ میری یہ ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ ٹی ایل پی کا ایجنڈا کیا ہے، ٹی ٹی پی کا ایجنڈا کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ کیا ان سے بات چیت ہوئی ہے؟ ماضی میں ہمارے جو ڈیفنس فورسز ہیں وہ ان سے بات کرتی رہی ہیں، ڈائلاگ ہوئے ہیں، آج تک وہ سامنے نہیں آئے وہ کیا چاہتے ہیں.
پہلے ان سے پوچھے تو صحیح. اور یہ میں سمجھتا کہ بہتر تھا کہ آپ دوحہ کی بجائے یہاں پہ یہ افغان رجیم کے ساتھ مذاکرات. جیسا صاحب آپ کو پتہ ہی ہے وہ تو نہیں ہمیں بتایا جیسا ان کے مقاصد کیا ہے, ان کے مقاصد کیا ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں. پاکستان دشمن پالیسیاں ہیں ان کی, وہ پاکستان کے خلاف. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ دوحہ میں آپ کو ان کو یہ بتا یہ بالکل اس میں دوحہ ٹاکس کے اندر آپ کو یہ کنڈیشن لگانی تھی کہ دیکھیں ان کیس اگر دہشت گردی ہوتی ہے تو پھر آپ ہمیں پرمٹ کریں کہ ہم کائنائٹک آپریشن جو افغانستان کے اندر ہم کریں گے اور افغان رجیم جو ہے نا یہ ہمیں سپورٹ کرے گی. وہ تو بریگیڈیئر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پھر لبرٹی ہوگی کہ اگر وہ نہیں قطر اور ترکیہ اس کے اوپر عمل درآمد کرا سکتے تو پھر پاکستان اپنے حساب سے ڈیل کرے گا. اچھا بریگیڈیئر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دوحہ کے ساتھ میں جو ایگریمنٹ ہمارا ہوا ہے اس کے تحت پھر اب افغانیوں کا انخلاء جو ہے وہ اس کو ضروری قرار دیا گیا, اور خاص طور پہ جو دو بارڈر ہے یہاں پہ چمن کا اور تورخم کا, اس کو نرم کرنے کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیں بالکل ہم نہیں چاہتے کہ ان کا بارڈر بند ہو, کیونکہ دیکھیں پاکستان کے عوام اور افغان عوام کے ساتھ ہماری بڑی محبت ہے. وی ڈونٹ وانٹ کہ ان کو بھی پرابلم ہو, اسی لیے ہم نے ان کی لاجسٹکس کو بھی نہیں روکا, بلکہ ٹریڈ افغان تھوڑا سا روکا تھا, پھر ہم نے اوپن کر دیا. ابھی بھی ہم نے لمیٹڈ تورخم بارڈر بھی کھول دیا ہے, باقی جگہ تو بھی نرمی برت دی ہے. نہیں چاہتے کہ ان کو تکلیف ہو, لیکن بات یہ ہے کہ اس کو اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ افغان انٹرم یہ جو ان کی افغان طالبان کے رجیم کے اوپر کہ وہ اس کو لے کے کیسے چلتے ہیں. اگر وہ اپنی کمٹمنٹ کو آنر کرتے ہیں تو پاکستان امیڈیٹلی یہ 25 کو جب معاہدہ سائن ہو جاتا ہے دین ایوری تھنگ ول بی اوپن. لیکن افغان رجیم جو ہے ان کے انلیگل جو ریفیوجیز ہیں آئی تھنک دے مسٹ گو بیک. دیکھیں کسی دنیا میں بھی ہم نے جب یہ یہاں سے لڑائی ہوئی ہے ہم نے اپنے بارڈر کھولے, ان کو ہم نے آنے دیا. 4 ملین افغان ریفیوجیز ہم نے مہمانداری کی ہے. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ وہ آئے ایک ملک میں پورے ملک میں پھیل جائیں, بلکہ ان کے لیے ایک ایلوکیٹڈ جگہ ہوتی ہے, فینسنگ ہوتی ہے, وہیں رہتے ہیں, وہیں کھانا پینا سب کچھ ان کو دیا جاتا ہے. کیونکہ ہمارے مراسم تھے تو ہم نے ٹھیک کر دی. لیکن اب کیونکہ یہاں کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, یہاں پر یہ نرسری بھی ہے, یہاں پر سولوکاری بھی ہوتی ہے, یہاں پر کرمنل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہے, نارکوٹکس بھی ہوتی ہے. تو اب ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو جو بالکل انلیگل ہیں, جن کے پاس پروف آف ریزیڈنس بھی نہیں ہے, وی وانٹ, اور ہم نے, میں خود بھی نگراں وزیر داخلہ تھا سندھ میں کیئر ٹیکر میں, ہم نے بہت اچھا ارینجمنٹ کیا تھا. بسیں بھی کی, سارا سامان لے جانے کی اجازت بھی تھی, ان کا راستے میں 6 گھنٹے کو ریسٹ کا بندوبست کیا, کھانے کا بندوبست کیا, تاکہ جب یہ بارڈر کراس کریں تو یہ پاکستان کی بہت اچھی یادیں لے کے جائیں کہ پاکستان میں ہم بہت خوش تھے. اسی طرح ابھی بھی ان کو کر رہے ہیں, یہی کیا جا رہا ہے کہ بہت اچھی چیزیں لے کے جائیں, بٹ دے مسٹ گو بیک. دیکھیے کب تک, میں ابھی بھی 1.4 ملین جو افغان ریفیوجیز ہیں جو رجسٹرڈ ہیں, یہ افغان یہ جو ہوتے ہیں ہائی کمیشن فار ریفیوجیز کے ہیں یونائٹڈ نیشن کے, وہ ہمارے پاس رہیں گے, ہمارے مہمان رہیں گے. ان کو بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انلیگل ہیں واپس جائیں, اپنا سامان چھوڑ کے, اپنی پراپرٹی چھوڑ کے جائیں, کاروبار چھوڑ کے جائیں, دوبارہ ویزا لیں, پاکستان میں آئیں. جی بالکل, اپنا کام کاج جاری رکھیں. بالکل جی ٹھیک. اچھا نیز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جب دوبارہ مذاکرات آگے چل رہے ہیں تو افغانستان کے ساتھ تو استنبول میں ہمارے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد پھر حالات کو نارمل کرنے کے لیے افغانستان اور پاکستان کے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھانا کتنا ضروری ہے تاکہ ہم آپس کے تعلقات جو ہیں اس کو نارملائز کر سکیں؟ دیکھیں ہماری جو معیشت ہے نا, آپ کو پتہ ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہی. صحیح. اور آپ کو ماننا پڑے گا کہ افغانستان کے ساتھ اربوں روپے کی ہماری وہ ٹریڈ ہے. بالکل. اور وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ تو آئے گا جب بارڈر بند ہوگا دونوں طرف سے اس میں, لیکن ہم زیادہ چیزیں جو ہے ایکسپورٹ کرتے ہیں. صحیح. یعنی ان کے پاس کیا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ لٹا پٹا ہوا افغانستان ہے, ان کو بھی نقصان ہوتا ہے. اب دوحہ ٹاکس میں دیکھیں ان کی کیا ڈیمانڈ ہو سکتی ہے, ان کی کوئی شرائط, ہماری شرائط ہے, دہشت گردی کا ہم شکار ہوئے ہیں, معیشت ہماری بیٹھ رہی ہے, ہمارے فوجی جوان, ہمارے افیسر, ہمارے سویلین وہ 80,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ اب تک اپنی جان نچھاور کر چکے ہیں, 80 اور تقریباً 80 ارب جو ڈالر ہے وہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے. صحیح. ان کی کوئی شرائط نہیں, ہماری شرائط نہیں, ہماری شرائط پہ کھیلنا ہوگا. جی بالکل ٹھیک ہے نیز صاحب, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ
افغانستان کو جو ہے ایکارڈ کے مطابق جو ہے وہ دہشت گردی روکنی ہوگی تاکہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو سکے. آرمی چیف کی طرف سے دہشت گرد جو پراکسیز ہیں ان کے ختم کرنے کا بڑا دو ٹوک اعلان ہوا ہے. اس حوالے سے ہم تفصیلی بات چیت کر رہے تھے. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں اپنے مہمانان گرامی کا بیان مشکور ہوں جنہوں نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین اپنے میزبان سعید الوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.